आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि क्यों इन दोनों लोगों को मुल्क से बाहर मूव करना चाहिए। वो लोग जो कि सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझते, उनको तो खुद भी पता है और वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं मूव करने की। लेकिन वो लोग जो एक किंग लाइफ स्टाइल गुज़ार रहे हैं, उनको क्यों मूव करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर बिन ताहिर है और मैं कुछ अर्सा पहले डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर पोर्चुगल शिफ्ट हुआ। पाकिस्तान में मैंने नस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद फ्रीलांस ऑनलाइन कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल और अच्छी लाइफ थी। जब मेरे दोस्तों को या रिश्तेदारों में से किसी को भी पता चलता है, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान में इतनी अच्छी लाइफ थी, तो बाहर मूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यही वो सवाल था जो आज से कुछ अर्सा पहले मैं भी अपने आप से पूछा करता था कि जब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी है तो बाहर मूव क्यों करना है। लेकिन वक्त के साथ समझ आया कि यही सही फैसला था। और अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो ये एक वो सवाल है जो इमिग्रेशन के इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जाता है। अगर मैं पढ़े लिखे लोगों की बात करूं तो दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अपना घर है, गाड़ी है, कुछ बैंक बैलेंस है, घर पे सोलर लगा हुआ है। इसी के साथ-साथ हज, उम्रा उन्होंने किसी न किसी पॉइंट पे ज़िंदगी में किया हुआ है और कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत हैं जो माशाल्लाह डॉलर्स में कमा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो लोग हैं जो कि अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, या अगर वो अच्छा कमा भी रहे हैं तो सेविंग्स नहीं कर पा रहे इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि क्यों इन दोनों लोगों को मुल्क से बाहर मूव करना चाहिए। वो लोग जो कि सक्सेसफुल अपने आप को नहीं समझते, उनको तो खुद भी पता है और वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं मूव करने की। लेकिन वो लोग जो एक किंग लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, उनको क्यों मूव करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे मैं इमिग्रेशन रिलेटेड क्यूरीज़ का जवाब दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें। लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं 2018 में नस्ट से ग्रेजुएट हुआ तो लाइफ़ बड़ी मुख्तलिफ थी और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। शादी करनी थी, घर बनाना था, एक बेसिक जॉब ढूँढनी थी और उसके बाद बहुत सारे ज़िंदगी के गोल्स थे जो अचीव करने थे, जिसमें शादी करना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, एक स्टेबल लाइफ होना, थोड़ा-सा बैंक बैलेंस होना, ये सब चीज़ें ख्वाब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, सब चीज़ें मिली और फ़ील यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में एक एवरेज इंसान जो सब कुछ माँग सकता है वो है। तो मुल्क से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? बल्कि मुझे अभी भी याद है, बहुत से दोस्त कहते थे कि दुबई घूम आओ, कहीं मिडल ईस्ट चले जाओ, कहीं साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड चले जाओ। मुझे लगता था कि ये पैसों का ज़िया है और क्या ज़रूरत है पैसे खर्च करने की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, हज किया, उम्रा किया, सऊदीया गए, दुबई ट्रांज़िट के थ्रू गए, एमिरेट्स में बैठे, सऊदी एयरलाइन में बैठे, जद्दा, रियाद, मदीना देखा। तो रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में सिर्फ़ पैसे बचाकर बैंक में रखने के अलावा भी बहुत कुछ है और अगर कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र है, तो इसके अंदर हकीकत भी है। इस मोमेंट पे शौक हुआ कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो चूँकि यूएस में हम काम करते थे, तो नेचुरली एक थॉट आई कि यूएस का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई भी किया। वीज़ा अप्लाई कर दिया, साल का इंतज़ार था, बीच में पता चला कि डायरेक्ट विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे इतने बड़े मुल्क का तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये किया कि साथ में फ्रांस का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दिया, शेंजन का, कि थोड़ा-सा छोटा वीज़ा, मेरे लिहाज़ से छोटा वीज़ा वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो मिल जाएगा तो यूएस वाला भी मिल जाएगा। अब फ्रांस का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली रिजेक्शन आ गई। क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी, होमवर्क प्रॉपर नहीं किया। हमें ये लगता था कि भई हमने नष्ट से पढ़ा हुआ है, बैंक में थोड़े बहुत पैसे भी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, हमने कौन-सा डंकी लगानी है या छुप जाना है, हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट होगा? लेकिन जब वो फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो थोड़ी-सी टेंशन बढ़ी। उसके बाद यूएस के वीज़ा इंटरव्यू पे फ़ोकस किया और अनफॉर्च्यूनेटली वो भी रिजेक्ट हो गया। जब ये दोनों वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए तो उसके बाद हमने इस चीज़ को थोड़ा-सा सीरियस लिया और फिर चीज़ों को डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश की। और कोशिश करने पे ये पता चला
کہ ہمارے وہ دوست جو 2018 کے اندر گریجویشن کے بعد ماسٹرز اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہے تھے، وہ تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے، اور تب ہم یہ سمجھتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ملک کو چھوڑ کے جانے کی، اور یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اب جب یہ ویزاز ریجیکٹ ہوئے تو امیگریشن کی طرف سوچا، ایک کنسلٹنٹ سے ملے، اور انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ ہمیں یوں لگا کہ بس آئلٹس دینا ہے اور ایک ویزا فارم فل کرنا ہے، اور کینیڈا اور امریکہ والے اور آسٹریلیا والے تو ہمیں گھر آ کر ہی لے کے جائیں گے۔ جب گھر آئے، ہوم ورک کیا، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی، کچھ دوستوں سے بات ہوئی، چیزوں کو ڈیپتھ میں پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ لوگ سالوں سال لگا دیتے ہیں لیکن وہ سکسیسفلی مائیگریٹ نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ اگر کسی اور ویزا کے اوپر چلے بھی جائیں تو ایونچولی اپنے اسٹڈی ویزا کو اپنے پاسپورٹ میں نہیں کنورٹ کر پاتے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ باہر لائف اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ بس آپ باہر چلے گئے اور زندگی سیٹ ہو گئی۔ آپ کو بہت ساری مشکلیں برداشت کرنی ہے، لینگویج بیریئر ہے، برتن خود دھونے ہیں، کھانا خود بنانا ہے، میٹرو اور بسوں کے دھکے کھانے ہیں، گورنمنٹ آفیسز میں جا کر بہت سارا کام کروانا ہے جو پاکستان میں جان پہچان سے ہو جاتا ہے، عید اکیلے گزارنی ہے، فیملی سے دوری برداشت کرنی ہے، لونلی لیس کی فیلنگ سے گزرنا ہے، ڈپریشن میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، خود ہی الیکٹریشین اور پلمبر بن کے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ریسزم بھی برداشت کرنا ہے، اور ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بلانگنگ کی جو فیلنگ ہے وہ بھی نہیں آتی۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے تو یہ سوچا کہ اس فیصلے کو، اس تھاٹ کو ہی اگنور کر دیں اور پاکستان میں کمفرٹیبل لائف گزارتے رہیں جس طرح سب لوگ گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ایموشنل چیزوں کو چھوڑ کر تھوڑا سا پریکٹیکل سوچا تو اس ڈیسیجن کے اندر، اس فیصلے کے اندر لاجک نظر آئی، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے اگر بات کریں کہ اگر آپ کسی ملک میں موو کرتے ہیں تو آپ کا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ گول ہوتا ہے سیکنڈ پاسپورٹ، جو کہ نہ صرف آپ کو ایک اور شناخت دیتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو گلوبل فریڈم اور ٹریولنگ کی ایکسیس دیتا ہے۔ وہ ممالک جہاں پہ پہلے آپ کو ویزا لگوا کے جانا پڑتا ہے اور ویزا نہیں لگتا، وہاں اب آپ بآسانی جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اپنی پیمنٹس کو بڑی آسانی سے چینلائز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے فری لانسرز جن کو پیمنٹس کے مسائل ہیں، بہت سارے بزنس مین جن کی کام کرنے کے باوجود ان کو اپنے حق حلال کے پیسے پاکستان منگوانا بہت مشکل لگتا ہے، تو آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پے پال کھولنا، ریولوٹ کھولنا، وائس کھولنا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے پاکستان کے اندر ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ کھولنا۔ اگر ہم سیکنڈ پاسپورٹ کو چھوڑ بھی دیں تو اس کے علاوہ بھی بہت سی موٹیویشنز ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ مینلی کنویں کا مینڈک بن کے گزار رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنے ساس بہو اور آفس کی لیگ پولنگ سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ ہمارا آدھا ٹائم پروڈکٹیوٹی کے بجائے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ جب آپ باہر موو کرتے ہیں، ایک فاسٹ پیس لائف کا حصہ بنتے ہیں، آپ کو اپنے سے قابل، دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے قابل لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کی لرننگ کرو امپروو ہو جاتی ہے۔ جو سستی، جو ریلیکسڈ مائنڈ سیٹ ہم پاکستان میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنے کا، اس کو توڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے پرسپیکٹیو میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے کام کرنے کے طریقے میں، آپ کے ویژن میں آتی ہے۔ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک فری لینسر اگر مہینے کے 1000، 2000، $3000 کماتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دنیا بس اتنی ہی ہے۔ لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو ملینز بلینز ڈالرز کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جو چیزیں پاکستان میں بیٹھ کر شاید ایلین لگتی ہیں، وہ چیزیں اب آپ کو اپنی نظر، اپنی پہنچ، اپنی ایکسیس کے قریب نظر آتی ہیں۔ ان سب ریزنز کے ساتھ ایک ریزن جس نے بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اور رول پلے کیا ہمارے اس فیصلے میں، وہ تھی سنی علی صاحب کی ایک بات۔ سنی علی صاحب امیزون کے مینٹور ہیں،
بہت سے لوگ ان کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، میں ان کو بہت ریلیجیسلی فالو کرتا ہوں اور ان کی ایک بات پہلے دن سے سن رہا ہوں جو سمجھنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال گورے کی زمین کو دو، سیکھو، سمجھو، کماؤ اور اس کے بعد بے شک واپس ملک آ کر اپنی زندگی گزارو۔ اور یہ چیز آج چند مہینے یورپ میں گزارنے کے بعد مجھے فیل ہوئی۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ہم اپنے کمفرٹ زون کے قیدی بن جاتے ہیں، گھر، آفس، دکان، مسجد، نماز، دیٹس اٹ۔ جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو شاید کبھی ہم پاکستان میں کرنے کا سوچ ہی نہ سکیں۔ آئیکیا سے سامان لے کر بیڈ کو جوڑنا، اگر گھر کے اندر، واش روم کے اندر، کچن کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو خود سے حل کرنا، کیونکہ لیبر بلانا بہت ایکسپینسو ہے، تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دنیا گواہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے تو ایونچولی وہ گرو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے باہر کی لائف ایک فاسٹ پیس لائف ہے جس میں ایموشنز کی بہت زیادہ کمی ہے، اسی لیے یہ جو سارے امتحان، سارے ٹیسٹس آپ کو فزیکلی تو اسٹرانگ بناتے ہی بناتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے بڑھ کے ایموشنلی اسٹرانگ بناتے ہیں۔ ایک نیا کلچر، ایک نئی لینگویج، نئے لوگ، ان سب چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ آسان نہیں ہوتی۔ گھر والوں سے دوری، لونلینس، ڈپریشن، اتنے دن سورج نہ دیکھنا، ایک ڈفرینٹ زمین پہ ہونا، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کو، آپ کو شیپ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ ایک نئے ملک کے اندر، ایک نئے شہر کے اندر زیرو سے اپنی زندگی بناتے ہیں، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر اپنوں کے، بغیر سفارش کے، آپ کو ایک زیرو سے لائف بنانی پڑتی ہے۔ آٹے سے لے کے، چینی سے لے کے، دودھ سے لے کے، ٹرانسپورٹ سے لے کے، ایک ایک چیز آپ کو خود فگر آؤٹ کرنی پڑتی ہے، تو آپ کی زندگی میں یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا کانفیڈنس لے کے آتی ہے۔ آپ کو امیگرینٹ مینٹیلٹی سمجھ آتی ہے۔ بظاہر امیگرینٹ ایک لفظ ہے، لیکن جو لوگ یہ زندگی گزار رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ امیگرینٹ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک احساس، ایک کیفیت اور ایک اپنے اندر ایک پوری دنیا ہے، اور اس پروسیس کو فگر آؤٹ کرنا، سمجھنا آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، جو کہ شاید پاکستان میں رہ کر کبھی ہمارے اندر نہ آئے۔ ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں نہیں پتا تھی لیکن ادھر آنے کے بعد پتا چلی، وہ یہ تھی کہ جب ہم اپنوں سے، اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کی اور اپنوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا ایک المیہ ہے کہ جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے وہ ہمارا ملک ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ عموماً یہ نوٹ کرتا ہے کہ کیوں ملک سے باہر رہنے والے لوگ ملک سے باہر ہونے کے باوجود بھی اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ریمیٹنس بھیجتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، اپنا ٹائم اس ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ادھر آنے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ جب کوئی چیز آپ سے دور ہوتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے چند سال کسی اور ملک کو، کسی اور زمین کو دیں، تاکہ آپ گرو کر سکیں، زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ پاکستان ہمیشہ آپ کو ویلکم کرے گا، اور ہمیشہ پاکستان میں جتنا کچھ آپ سیکھ کر جائیں گے وہ امپلیمنٹ کر پائیں گے۔ تو اگر اپنے لیے نہیں تو اپنے ملک کے لیے باہر نکلیں، انگریزوں سے، اپنے سے قابل لوگوں سے سیکھیں، اور پھر واپس آ کر اپنے ملک میں وہ سیم چیز امپلیمنٹ کریں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا سیکھنے کا، کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان لوگوں کے بارے میں جن کو بالکل بھی ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ملک چھوڑنا از ناٹ فار ایوری ون۔ امیگریشن، موونگ ابراڈ، موونگ آؤٹ آف کنٹری از ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔